کو देख के और सालमियत को देख के बनेगी, जहाँ पे वो कहता है कि डेफिनेटली नॉट और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। वहाँ पे कोशिश करके किसी तरीके से उनको इमेज को का क्रेडिट लेने के बजाय डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जाती है। तहरीक पाकिस्तान के बाद जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना शाना बशाना एक टॉल एलिगेंट खातून पाकिस्तान बनाने की जदोजहद कर रही थी, तो तहरीक पाकिस्तान के बाद अगर पहली दफ़ा ख़वातीन मोबिलाइज हुई हैं, ख़वातीन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनी है, इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनी है, तो तहरीक पाकिस्तान के बाद पहली दफ़ा ख़वातीन को जो मोबिलाइज़ किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ाधड़ ख़वातीन पहले भी शामिल हुई हैं और अब भी जो है वो शामिल हो रही हैं। और इसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ कि मेरी उम्र में कोई खातून फ्यूडल इलाके में जहाँ पे जागीरदाराना सिस्टम है, जहाँ पे उनके सामने कोई आदमी भी खड़ा नहीं हो सकता, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, इस कदर बंद माहौल और लोगों को गुलाम बनाया हुआ हो, वहाँ से अगर मेरी उम्र में एक खातून इलेक्शन लड़के जीत के पार्लियामेंट का हिस्सा बनती है और काबीना का हिस्सा बन जाती है, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी और कोई स्ट्रांग पॉलिटिकल विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बिलीव रखने वाला कोई लीडर खड़ा है, जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। और अगर अभी भी आप हमारे देखें तो पार्लियामेंट में 12 से ज़्यादा हमारी पार्लियामेंटानी सेक्रेटरीज जो जवाब देती हैं अपने जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो आपको हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन नज़र आएंगे, और जिसमें मलिका बुखारी आपके सामने बैठी हैं, कवल शोज़ब है जो कि वो अभी तशरीफ़ ला रही हैं, आलिया हमज़ा हैं। हमारी इस काबीना के अंदर पहली दफ़ा ये पाकिस्तान में हुआ है कि 5 ख़वातीन इंक्लूडिंग मी मिनिस्टर्स जो हैं वो काबीना के अंदर बैठी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि अगर विमेन एम्पावरमेंट की कोई सिंबल है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है तो वह सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। मैं समझती हूँ कि मैं खातून होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते मुझे अपने कल्चर पे, अपने मज़हब पे और अपने लिबास पे फ़ख्र है। जो हम शलवार कमीज़ और दुपट्टा पहनती हैं, जो माशरे ने और इस्लाम ने हमें इज़्ज़त दी हुई है, जिस ग्रेस के साथ हम माशरे में आगे बढ़ने का हमें मौका मिलता है, हमारे कल्चर को, हमारे लिबास को दुनिया में आइडियलाइज़ किया जाता है। दुनिया में उसकी तरह के लोगों की ख्वाहिश है, कोशिश है कि किस तरह हम ग्रेसफुल पाकिस्तानी ख़वातीन की तरह क्या लिबास ज़ेब तन करें। तो कोई लिबरली करप्ट मेरा तर्जुमान न बने, कोई लिबरली करप्ट मेरे माशरे की तर्जमानी ना करे, क्योंकि अपने माशरे की तर्जमानी और इज़्ज़त और वक़ार के लिए हम खुद बैठी हुई हैं। ये नहीं हो सकता कि आप हर रोज़ इस माशरे के अंदर डिस्टॉर्ट वर्जन जाके पेश करना शुरू करें। अपने लिबास के ऊपर भी फ़ख्र है, अपनी उर्दू ज़बान के ऊपर भी फ़ख्र है, अपने कल्चर के ऊपर भी फ़ख्र है। मेरे कल्चर ने मुझे इज़्ज़त दी हुई है, इस्लाम ने मुझे हया सिखाई हुई है। जब कुरान शरीफ में जो अहकामात है उसको कोई डिस्टॉर्ट करने की कोशिश ना करे। हम बिलीव करते हैं ख़वातीन की राइट्स के ऊपर, और मैं समझती हूँ कि जो एजाज़ हमें पाकिस्तानी होने के नाते हमें हासिल है, जो मैं मज़हब में हमें जो आज़ादी दी हुई है, हमें उसके ऊपर फ़ख्र है। तो मेरा आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का मकसद ये था कि जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट है वो कानून के बग़ैर और इम्प्लीमेंटेशन के बग़ैर नामुकम्मल है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि मैं कैबिनेट के अंदर बैठती हूँ, जिस तरह वह कौम की बेटियों के बारे में सोचते हैं, जिस तरह वो बच्चों के बारे में सोचते हैं, जिस तरह वो बच्चों के बारे में सोचते हैं, अगर एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन जिसने 1,70,00,000 वोट दिया हुआ है और वो सोशल फैब्रिक को इस्लाम की तालीमात के ज़रिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए, और हमारा कल्चर जिसको मैंने आपको कहा, चाहे सिंधी हो, चाहे बलोची हो, चाहे पश्तून हो, चाहे पंजाबी हो, जो हमारे कल्चर में भी जो हमारी इज्जत और हमारी लिबास है, अगर उसके ज़रिए सोशल फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, तो फिर मैं दोबारा कहूँगी कि आप इस इमेज को चंद लिबरली करप्ट अपने जो उनका परसेप्शन है उसके ज़रिए हमें हमारे डिस्टॉर्ट न करें। हम जहाँ पे जाते हैं
ہمیں مرد وہاں پہ سیٹ دے دیتے ہیں, ہم جہاں پہ جاتے ہیں ہمارے لیے لائن جو ہے وہ خالی, ہمیں پہلے آ کے لائن میں کھڑی کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ دیر از ایکویلٹی, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایج زیادہ حاصل ہے, آپ خاتون ہیں, آپ کی عزت زیادہ ہے. ہمارے معاشرے کے اس طرح کی خوبصورت بھی امیجز ہیں. تو ہم نے اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے, ہم نے اپنے جلسوں کے ذریعے, ہم نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ذریعے, اور ہم نے اپنے سوشل فیبرک کے ذریعے, پرائم منسٹر عمران خان نے جو ویمن امپاورمنٹ کے جو وہ سمبل ہیں, جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو سپیس دی ہے, جس طریقے سے انہوں نے خواتین کو اسٹرانگ پوزیشن دی ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میرے ساتھ 2 اور اسٹرانگ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کو آج کی پریس کانفرنس کا بتائیں گی. میری خواہش ہے کہ ملیکا بخاری آپ کو بتائے کہ ہم نے کس طریقے سے وہ قوانین بنائے ہیں, جس طریقے سے جو پرائم منسٹر عمران خان تشریح کرتے ہیں, اپنے بچوں کے اور اپنے بچوں کے پروٹیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, ولنریبل سوسائٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ ہم نے اپنے قانونی ذریعے سے کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے ملیکا بات کرے گی, پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ کو کمل بتائیں گی. جی بہت شکریہ زرتاج گل وزیر آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں زرتاج گل وزیر نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ایک قبائلی علاقے سے آ کر وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں انہوں نے اپنے آپ کو امپاور کیا, اور کس طرح پارلیمان میں آئیں اور پاکستان کی کابینہ کا حصہ بنی. اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں بحیثیت ایک خاتون, بحیثیت ایک وکیل, ایک ممبران پارلیمنٹ فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ایک ایسے آدمی کی قیادت میں ممبران پارلیمنٹ ہوں, پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف ہوں, جس کی ترجیحات میں خواتین اور بچوں کا تحفظ جو ہے وہ صف اول میں ہے, سب سے بلند تر ہے. جب حکومت میں آئے تو وزیر اعظم نے پہلا ہدف وزارت قانون و انصاف کو کیا دیا کہ خدارا ایسے قوانین بنائیے جس سے بچیوں کا, خواتین کو اور بچوں کا جو استحصال ہے, جو ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا عمل ہے, جو سیکشل وائلنس ہے, جو ریپ ہے, جو ہراسمنٹ ہے, وہ ختم ہو. کیونکہ وہ اس کے بارے میں پریشان تھے, وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ بچیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جو انصاف کا سفر ہے وہ مکمل نہیں ہے, وہ مشکل ہے. تو ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ ایک سوال کے ذریعے, ایک سوال کو توڑ مروڑ کے یہ پیمانہ طے نہیں کریں گے کہ ملک کا منتخب وزیر اعظم بچیوں اور خواتین کا تحفظ چاہتا ہے یا نہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہم نے حقیقی طور پر کیا کیا, ہم نے عملی طور پر کیا کیا. اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم حکومت میں آئے اور کہے کہ ایسا اینٹی ریپ لا لے کر آؤ جس کے اندر خصوصی عدالتوں کا قیام ہو. اسپیشل کورٹس ہم نے پاکستان کے اینٹی ریپ لا کے اندر بنائے. اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا تھا, خواتین کے ساتھ ریپ ہوتا تھا, کوئی اسپیشل کورٹ نہیں تشکیل دیا گیا, کسی وزیر اعظم نے یہ ہدایت نہیں دی. اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ میڈیکو لیگل کا عمل کتنا مشکل ہے. انہوں نے کہا ہر ہسپتال کے اندر ایک اینٹی ریپ کرائسس سیل بناؤ. اس اینٹی ریپ کرائسس سیل کے اندر بچیوں کا ایک باوقار طریقے سے میڈیکو لیگل ہو, ایف آئی آر رجسٹریشن کو یقینی بنایا جائے, جو انویسٹیگیشن کا عمل ہے وہ جے آئی ٹی کے ذریعے ہو, کیونکہ ریپ ایک کمپلیکس کرائم ہے. ریپ ریاست کے خلاف جرم ہے, صرف ایک بچی, بچے یا خاتون کے خلاف جرم نہیں ہے. ریپ ایک نان کمپاؤنڈیبل افینس ہے, ریاست کے خلاف جرم ہے. یقینی بناؤ اور ایسی سزا دو ان مجرموں کو کہ عوام اور بچیاں جو ہیں وہ محفوظ فیل کریں. تو ہم نے خصوصی عدالتیں بنائیں, ہم نے اینٹی ریپ کرائسس سیلز بنائے, ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنائیں. ہم نے کہا کہ جب بچیاں, خواتین اور بچے عدالت میں آ کر شواہد پیش کریں یا گواہی دیں تو عدالت جو ہے وہ بند کر دی جائے, اس کے اندر وہ لوگ موجود ہوں, ان کیمرہ ٹرائلز ہوں, تاکہ بچیاں ایک مچھلی بازار کے اندر, ایک اوپن کورٹ کے اندر اپنے شواہد نہ پیش کریں, وہ باوقار طریقے سے, ایک وکٹم سینٹر طریقے سے عدالت کے اندر اپنی ٹیسٹیمنی دے سکیں. اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے. ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ اس قانون کے اندر اور کون سی ایسی شکیں ہیں جس کے ساتھ بچیوں کو تحفظ ملتا ہے. اگر آپ سیکشن 13 کا مطالعہ کر لیں, اس میں ہم نے ایک بہت ہی ہسٹورک چیز کی. ہم نے کہا کہ دہائیوں سے بچیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ ریپ کے کیسز کے اندر ایک 2 فنگر ٹیسٹنگ کا عمل پیش آتا ہے. گھناؤنا عمل ہے. باقی دیگر جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ممالک ہیں انہوں نے اس 2 فنگر ٹیسٹ کو ایبولش کر دیا. صرف پاکستان کے اندر یہ 2 فنگر ٹیسٹ استعمال ہوتا تھا اور باعث شرم تھا
کہ ریاست دہائیوں سے اس کی اجازت دیتے تھے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کے نئے اینٹی ریپ لا کے اندر اس 2 فنگر ٹیسٹ کو ہم نے ختم کر دیا, اس کو ایبولش کر دیا. سیکشن 13 کے اندر یہ درج ہے. ساتھ ساتھ خواتین کی جو کردار کشی کا عمل ہے جو دہائیوں سے پاکستان کی عدالتوں کے اندر ہوتا ہے ریپ کے کیسز کے اندر, ہم نے اس قانون کے اندر لکھ دیا, درج کر دیا کہ خواتین کی کردار کشی کے عمل کو عدالت کوئی قانونی حیثیت نہیں دے گی. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم آئے, اس سے پہلے بھی حکومتیں آئیں, کسی نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی. میں خود جانتی ہوں کہ بڑے بڑے کیسز عدالتوں کے اندر چلے جہاں بچیوں کی تصویریں دکھائی گئی, جہاں خواتین کی کردار کشی ہوئی, جہاں وکٹم کو بلیم کیا گیا, لیکن سب خاموش رہے, ریاست خاموش رہی, وزیر اعظم سابق خاموش رہے. اس منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ اس عمل کو ختم کرو, بچیوں کی کردار کشی کے عمل کو ختم کرو عدالت کے اندر, اور ہم نے سیکشن 13 کے اندر اس کو نافذ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا کہ جو عدالت کے اندر ٹرائل چلتا ہے وہ لمبا نہیں ہو سکتا. یہ خواتین, بچیوں اور بچوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے کہ 10-10 سال, 1 دہائی کیس چلے. ہم نے کہا اس کیس کو 4 مہینے کے اندر مکمل کیجئے, اپیل کو 6 مہینے کے اندر مکمل کیجئے. کیوں؟ کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ خواتین کو کیا مشکلات درپیش ہیں. تو حقیقی معنوں میں ہم نے قانون سازی کے عمل سے جنسی زیادتی کا جو عمل ہے اس کو روکنے کے لیے بہت ہی مضبوط اور مثبت اقدام اٹھائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے وراثتی حقوق قرآن کے اندر, قرآن پاک کے اندر اور پاکستان کی قوانین کے اندر خواتین کے وراثتی حقوق درج ہیں, واضح طور پر درج ہے. کیا کسی سابق منتخب وزیر اعظم نے کہا کہ ایسا قانون لے کر آئیں جس کے ذریعے بچیوں کو, خواتین کو ان کے وراثتی حقوق ملے؟ نہیں. وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے بارہا اس بات کی تلقین کی کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ وراثتی حقوق خواتین کو نہیں ملتے, اور ہمیں کہا, ہمیں انسٹرکشن دی کہ لے کے آؤ ایسا قانون جو اس عمل کو یقینی بنائے. تو ہم نے انفورسمنٹ آف ویمنز پراپرٹی رائٹس ایکٹ کو پاس کیا. اس میں ہم نے خواتین کی اومبڈس پرسن کو یہ استحقاق دے دیا کہ وہ خود نوٹس لے, کوئی اپلیکیشن فائل کرے تو اس کا بھی نوٹس لے, اور متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو آپ یہ انسٹرکشن دے کہ جب کسی خاتون سے اس کے وراثتی حقوق کو غیر قانونی طور پر لے لیا گیا ہو تو آپ وراثتی حقوق کی منتقلی کو یقینی بنائیں. صرف پیپر کے اوپر خاتون کو وراثتی حقوق نہ دیے جائیں, آپ اس کو پوزیشن دیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے استحصال ہوا, سب خاموش رہے. کہنے سے خواتین کو تحفظ نہیں ملتا, قانون سازی کے عمل سے, عمل درآمد کرانے کے عمل سے خواتین کا تحفظ یقینی بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزارت قانون و انصاف نے وزیر اعظم کو ایک خط ارسال کیا. ہم نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب, اگر قانون کا عمل درآمد کرانا ہے تو اس کے لیے پیسے درکار ہیں, اینٹی ریپ فنڈ کا قیام کیجیے. وزیر اعظم نے خصوصی ہدایت کے اوپر بجٹ کے اندر 100 ملین روپے مختص کر دیے اینٹی ریپ لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ہے. اس سے پہلے بہت قوانین بنے, بہت باتیں ہوئی, لیکن کبھی اس قانون کو عمل درآمد کرانے کے لیے پیسے مختص نہیں کیے گئے. اس بجٹ کی شک میں لکھا ہے کہ اور پیسے بھی دیے جائیں گے. 100 ملین سے شروعات ہوگی, لیکن جتنے پیسے چاہیے خواتین کو تحفظ دینے کے لیے وہ پیسے پاکستان کی ریاست, پاکستان کی حکومت اور منتخب وزیر اعظم دینے کے لیے تیار ہے. یہ دکھاتا ہے عملی طور پر کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خواتین کے تحفظ میں, خواتین کی امپاورمنٹ میں یقین رکھتے ہیں, اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اس عمل کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ عام فہم, یہ ڈسکشن ہے سوشل میڈیا پہ, ایک گردان ہے بہت بڑا, ایک فینسی ورڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کے کہنے سے ملک کا منتخب وزیر اعظم موروث الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. وزیر اعظم کو حقائق کے اوپر دیکھیے, وزیر اعظم کے اقدامات کو دیکھیے, وزیر اعظم کی قانون سازی کے عمل کو دیکھیے, اور توڑ مروڑ کے چیزوں کو مسخ کرنا بھی غلط ہے.
اس لیے آج ہم یہاں آج پیش ہیں، میں زرتاج گل وزیر اور قمر شوذب، جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ ہیں اور مضبوط خواتین ہیں، اور ہمیں مضبوط ہمارے لیڈر نے بنایا ہے. ہمیں یہ یقین دیا ہے کہ اس معاشرے میں خواتین باوقار طریقے سے کھڑا ہو کر مردوں کے شانہ بشانہ مقابلہ کر سکتی ہیں. خواتین قانون سازی میں متحرک ہو سکتی ہیں. خواتین منسٹر آف اسٹیٹ فار کلائمیٹ چینج بن سکتی ہیں. خواتین پلاننگ اور اکانومی کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز شو کر سکتی ہیں. تو اس کی بھی کوئی پرانی نظیر نہیں ہے. قمر شوذب اب آپ کو بتائیں گی کہ جو سابق حکمران تھے، جو سابق حکومتیں تھیں، جو 2 پارٹی سسٹم پاکستان کے اندر نافذ تھا، انہوں نے پاکستان کی خواتین کی کس طرح تسلیم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ جی، دونوں کلیگز نے بہت اچھا کور کیا. میں صرف اتنا بتاؤں گی سب سے پہلے کہ جس طرح ملیکہ فرما رہی تھیں، تو میں پہلی پارلیمنٹری سیکرٹری تھی جس کو اپوائنٹ کیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹیوز جو ایک اکنامک ڈویژن سے ایک اسپیشلائز سبجیکٹ پہ اٹیچ منسٹری ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو ہمیشہ آگے رکھا ہے اور ان کو امپاور کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ملیکہ بخاری تھیں جن کا سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ ہوا تھا. حالانکہ ہمارے پاس ایم این ایز کی ایک پوری فوج موجود تھی جن کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی تھی، لیکن وزیر اعظم نے خواتین کو امپاور کیا اور حقیقی معنوں میں امپاور کیا. اب میں جو کل پرسوں سے ایک طوفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تنقید وزیر اعظم پہ کی جا رہی ہے اور اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ اٹیچ کی جا رہی ہیں جو انہوں نے کہی نہیں ہے. تو میں صرف اس کا جواب دے دوں. سب سے پہلے تو ہمیں سب کو معلوم ہے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور اس کے باشندے ہیں. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 98% رہنے والی آبادی کا مذہب مسلمان ہے، اسلام ہے. یہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں اسلام کو فالو کرتے ہیں. اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ